अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो सोलमेट नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या बात है दनक, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बस खाने को देखे जा रही हो। ये खाने के लिए रखा है दनक, घूरने के लिए नहीं। इससे पहले ही लग रहा था कि वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अब वो इसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा रही थी। दनक कब से खाने को घूर रही थी और कभी झांक इसकी प्लेट में भी देख लेती, जो बड़े मज़े से न जाने कौन सी चीज़ें खा रहा था। ताबिश मेरी बात सुने। शायद दनक के सब्र का पैमाना अब जवाब दे गया। मैं आपके सुनने के लिए बैठा हूँ, वो मोहब्बत से बोला। क्या कोई इंसान वाला नॉर्मल खाना मिल सकता है? ये क्या खा रहे हैं आप? रुखसती के बाद तो मैं मर ही जाऊंगी। वो एक नज़र प्लेट में देखती हुई घूरते हुए बोली, जबकि इसके अंदाज पर ताबिश को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो न जाने क्या क्या सोच रहा था, और सच तो ये था कि दनक से ये खाना खाया ही नहीं जा रहा था। दनक, ये इटालियन डिश है, मुझे बहुत पसंद है, तुम टेस्ट तो करो, तुम्हें अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये नहीं खा सकती। ये खाना मुझे पाकिस्तानी खाना खाना है। वो तो शुक्र है, पहली बार में मुझे पता चल गया। आप ये सब कुछ चाहते हैं, कम से कम मैं आइंदा आपके साथ आने से एहतियात करूँगी। दनक मुंह बनाकर बोली, और इसके साथ ही ताबिश ने वेटर को इशारा किया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस होटल में पाकिस्तान की कोई डिश ही नहीं बनती। तो भाई साहब, आप यहाँ कर क्या रही हैं? अगर इस होटल में पाकिस्तान का कोई खाना नहीं बनता तो पाकिस्तान में रहने की इजाज़त किसने दी? दनक गुस्से से बोली। एक तो इसे भूख लगी थी, और इस तरह वेटर का कहना यहाँ सिर्फ बाहर के लोग आते हैं। एक काम करो, होटल पर ताला लगा दो, बल्कि मैं खुद लगाती हूँ। वो अपने हाथों से पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की कोई डिश नहीं बनाते। तुम अपने हाथों से तुम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए कोई डिश नहीं बनाते। तुम लोग और पाकिस्तान में होटल खोला हुआ है। अरे तुम लोगों को तो कोई हक ही नहीं बनता यहाँ रहने का। दनक छोड़ो, हम कहीं और से खा लेंगे, चलो यहाँ से। ताबिश ने इसे रोकना चाहा। ऐसे कैसे कहें, और खा लेंगे? मैं पूछती हूँ, पाकिस्तान में रहकर एक गंदा सा होटल बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? और अगर यहाँ पर सिर्फ बाहर के लोग आते हैं तो वहाँ जाकर बाहर खिलवाओ इनको, ताकि इन बेचारों को खाने के लिए यहाँ ना आना पड़े। पेरिस, लंदन, इटली में खिलाओ, लेकिन पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं तुम लोगों को। मैडम, हम तो सिर्फ वेटर्स हैं, हमारा क्या कसूर है? वेटर के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। जी जी भाई साहब, आपका कोई कसूर ही नहीं, कसूर मेरा है जो आ गया। ताबिश दनक को कंट्रोल करता ज़बरदस्ती इसका हाथ थाम कर बाहर ले गया। क्या हो गया है? ज़रा सी बात पर तुमने बेचारे को इतना डांटा। वो बेचारा नहीं है, मैं बेचारी हूँ, जो सुबह से भूखी बैठी हूँ। एक सेब खाने लगी तो वो फिर मामी ने छीन लिया मुझसे, ये कहकर कि आपके साथ जाकर क्या खाऊंगी। एक तो भूख से जान निकल रही है, और ऊपर से ये थर्ड क्लास होटल, जहाँ पे ना बिरयानी मिलती है ना पुलाव। मैं बोल रही हूँ, खबरदार जो आइंदा इस होटल की तरफ देखा भी। वो गुस्से से कहती हुई गाड़ी में बैठी, जबकि इसका हक जताने का अंदाज ताबिश को बहुत अच्छा लगा। अब्रिश काफ़ी देर तो रानिया के पास बैठी इसका ख्याल रखती रही। बाहर शाम होने लगी तो दरक ने इसे घर चलने की ऑफ़र दी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको ज़हमत की ज़रूरत नहीं, अब्रिश ने इनकार करते हुए कहा। ज़हमत कैसी? ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी मैं सारी ज़िंदगी निभाऊंगा। आधी लाइन इसने दिल में बोली। नहीं, आप भी कार में ही तकल्लुफ़ करेंगे। मैं चली जाऊंगी, ऐसा कोई मसला नहीं। अब तो मुझे रास्ता भी पता है। अब्रिश ने मुस्कुराकर माज़रत करनी चाहिए। अब इसमें तुम पर कोई एहसान नहीं रहा। मैं बाहर घर भी ही रहूँगा, मगर फ़िक्र मत करो, तुम पिछली गली में उतर जाना, कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। और अब्रिश को पता भी न चला कि कब इससे तुम तक का फ़ैसला भी तय कर चुका था। अब्रिश ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, और फिर रानिया से मिलती इसके साथ बाहर आ गई। दरक ने अपने हाथों से इसके लिए दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने का इशारा किया। गाड़ी में इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसने घर में कदम रखा, अब्बा परेशानी से चारपाई पर बैठे थे। कहाँ गई थी वो? गुस्से से पूछने लगे।
وہ میں دنک کے گھر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ابا نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بے وقوف سمجھتی ہو، پاگل بناتی ہو مجھے۔ جس طرح سے تیری بہن میرا منہ کالا کر کر بھاگ گئی، اسی طرح سے تو باہر جاتی ہے، تیرے بھی وہی کام ہے۔ سچ بتا، کہاں گئی تھی؟ میں خود یاسر کے گھر گیا، لیکن وہاں مجھے یاسر اور اس کی بیوی نے بتایا کہ تم نے ان کے گھر گئی ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں گھر سے جھوٹ بول کر کہاں گئی، کس سے ملنے گئی؟ وہ غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے، بول نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ ابا کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا جب اماں بیچ میں آئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ جو جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ تھوڑا صبر کرے، وہ بتا تو رہی ہے۔ اس سے پوچھو بیگم کہاں تھی یہ، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ یہ اس طرح سے گھر سے نکلی، وہ بھی جھوٹ بول کر۔ یہ تمہارے ہی دی گئی شے کا اثر ہے، یاد رکھنا بیگم۔ اس بار اس نے کوئی بھی گل کھلایا تو میں قسم کھاتا ہوں میں خود بھی زہر کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلا دوں گا۔ ابا غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے، جبکہ اماں نے اسے اپنے سینے میں چھپایا اور مار سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں تھی تو ابریش؟ تو جب سے گئی ہے تب سے تیرے ابا پریشان ہیں۔ تیری تائی آئی تھی تجھے لینے کے لیے، تیرے ابا یاسر کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے بتایا کہ تو وہاں نہیں ہے۔ بتا بیٹا کہاں ہے؟ تجھے تو پتہ ہے رانیہ جیسا گرا ہوا کام تو کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بھروسہ ہے، کچھ تو بتاؤ کہاں گئی تھی؟ اماں، رانیہ آپی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ قاسم بھائی ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، ڈاکٹر نے ان کی کنڈیشن بہت خطرناک بتائی، میں ان سے ملنے ہاسپٹل گئی تھی۔ ابریش نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ ایک ماں بیٹی کا درد کم کرتے ہوئے دوسری بیٹی کی تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ ہاں، وہ کہتی ہے اسے رانیہ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن ایک ماں سے زیادہ اور کسے فرق پڑتا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے سائیڈ کا دراز کھولا۔ میں بہت جلدی میں لے آؤں گا شاپنگ کے لیے، میرے دوست کی شادی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ ویسے میرے دوست نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیسٹ ابریش اور رانیہ بہنیں ہیں، مطلب یہ تو بہت اچھی ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ اور ابریش تمہاری بیسٹ فرینڈ، ہمارے دوست بھی کامن ہو گئے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ دنک تو انتظار کر رہی تھی کب سے وہ اس کا ہاتھ چھوڑے اور وہ اندر جا کر ابریش کو فون کر کے اسے سارے دوپہر کی کارروائی بتائے۔ کچھ تو بولو، تم اس طرح سے خاموش کیوں ہو؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس ایک ہی آپ اندر آئیں یا نہ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آپ اندر آئیں نہ؟ اس نے مروت سے پوچھا۔ نہیں، بہت وقت ہو گیا، اب میں چلوں گا، 2 دن بعد تمہیں لینے آؤں گا شاپنگ کے لیے، تم میری پسند کی شاپنگ کرنا، میں تمہارے پسند کی۔ تابش نے انتہائی محبت سے اپنے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، جب دنک نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، تم جاؤ اندر، وہ اسے جانے کا کہہ کر وہیں کھڑا ہو گیا، جبکہ دنک خاموشی سے اس پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے اندر چلی گئی۔ تھینک یو سو مچ دنک، اپنی زندگی سے یہ خوبصورت دن میرے لیے نکالنے کے لیے۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو میرے لیے۔ زندگی میں کچھ تو اچھا ہوا میرے ساتھ، بلکہ زندگی میں بس تمہارا ساتھ ہی اچھا ملا۔ تمہاری یہ شرم و حیا میری جان لے لے گی، اور یقیناً تمہارے پیپرز ختم ہونے سے پہلے تو میں دنیا سے ہی کوچ کر جاؤں گا۔ وہ خود پر ہنستا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ بہت ہمت کر کے وہ یونی آئی تھی۔ عظمیٰ سے یقیناً وسیع کو پتہ چل گیا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے اسے سب کچھ بتا کر بھیجا۔ وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وسیع باہر نظر دکھائی دیا۔ اس طرح اسے اپنے قریب آتے دیکھ ایک سیکنڈ کے لیے حیا پریشان ہو گئی۔ ہائے حیا، کیسی ہو؟ وسیع اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ یار کیا حیا، اتنی سی بات پر تم نے اتنے دنوں سے روٹھی ہو؟ اگر اس دن تم نے مجھے بتا دیا ہوتا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن تم نے تو مجھے اگنور کرنے لگی، تم نے تو مجھ سے دوستی ہی ختم کر لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے انکار کر دی تو کیا ہم دوست نہیں رہتے؟ لڑکی، تم نے مجھے بتایا کہ انہیں اپنی شادی کے بارے میں کہ کہیں تمہیں ٹریٹ نہ دینی پڑے اس لیے۔ تو دیکھو لڑکی، میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، مجھے شادی پر انوائٹ کرو اور ابھی فوراً ٹریٹ دو۔ چلو باقی ساری باتیں جو ہم کینٹین میں چل کے کرتے ہیں۔ وسیع اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کینٹین لے گیا۔ اس کی محبت سے پہلے وہ اس کی دوست تھی،
اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ بھی منگنی بچپن سے ہو چکی تھی۔ یعنی کہ میں بعد میں آیا ہوں تو کیوں وہ اس سے پہلے کے رشتے برباد کرتا؟ حیا اس کے لیے بہت خاص تھی اور وہ اسے کسی قیمت پر بھی نہیں کھو سکتا تھا۔ اب وہ اس کی محبت نہیں بن سکتی تھی، لیکن وہ اس کے دوست تھی اور وہ اس کی دوستی ہمیشہ چاہتا۔ اس لیے کل رات وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا اور پھر آخر کار اپنے دل کو منا کر یونیورسٹی آ گیا اور اسے امید تو نہیں تھی کہ حیا آئے گی، لیکن حیا کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اب حیا کے سامنے اسے بالکل نارمل بیہیو کرنا تھا۔ امی خدا کے لیے ابا سے بات کریں، آپی کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپی کا بہت خیال رکھوں گی۔ دیکھیں امی، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آپی نے جو کیا اس کے لیے وہ خود بھی شرمندہ ہے، لیکن وہ محسن جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ قاسم بھائی بہت اچھے ہیں، ابریش کب سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ تو کیا ہم برے ہیں ہم جو اس نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا؟ اگر اب اس کی طبیعت اتنی خراب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے ابا کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور اگر تم اس کے گھر نہیں جاتی تو اس کو قاسم نے سنبھالنا ہی تھا۔ اسے اور قاسم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اپنے پیپرز پر دھیان دو۔ اماں اسے ڈانٹتی ہوئی اٹھ گئی، جبکہ دل تو اپنا بھی مچل رہا تھا بیٹی سے ملنے کے لیے۔ جی تو میڈم چلو شاباش، ان سب چیزوں کی پیمنٹ کرو۔ وسیع بڑے مزے سے ان کے سامنے بیٹھا پیزا اور کولڈ ڈرنک پی رہا تھا، اور وہ بھی اس کے پیسوں سے۔ وہ تو کیا سوچ کر پریشان تھی کہ جب ریحان کے بارے میں اسے پتہ چلے تو اسے کتنا برا لگے گا۔ یہاں پر آدمی اتنے مزے سے اس کے پیسوں سے ٹھوسے جا رہا تھا۔ وسیع تمہیں برا نہیں لگا یہ جان کر کہ میری ریحان کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور ہماری شادی ہونے والی ہے؟ چند دنوں میں وہ نہ رہ سکی پوچھنے سے۔ اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے یار؟ تم اسے چاہتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، بچپن سے تم اس کے ساتھ جڑی ہو۔ میں تو بعد میں آیا ہوں تمہاری لائف میں، یقین کرو اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو وہ اس میں کچھ غلط نہیں، تم کرتی ہو نا اس سے محبت؟ وسیع اس کی آنکھوں میں کھوجتے ہوئے بولا۔ ہاں لیکن محبت میں لیکن کی گنجائش نہیں ہوتی حیا، وہاں صرف محبت ہوتی ہے، اور جہاں لیکن ہو وہاں محبت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے اس سے شادی کرنے کا، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا، لیکن اگر تم اس سے محبت نہیں کرتی تو اب بھی وقت ہے۔ تمہارے کچھ خواب ہوں گے حیا، کیا تم نے کسی کی بیوی بننے کا خواب دیکھا تھا بس؟ کیا تمہاری سوچ یہ تھی کہ تم کسی کی بیوی بنو؟ کیا کچھ اور بننے کا خواب نہیں دیکھا تم نے؟ وسیع اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ رشتہ تو تم اپنے ماں باپ کی مرضی سے کر رہی ہو، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ دیکھو حیا، زندگی تم نے گزارنی ہے، تمہارے والدین نے نہیں۔ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے کو بہترین طریقے سے جانتی ہو اور تمہارا کزن ہے، بچپن سے تمہارے ساتھ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک بہترین ہمسفر بھی ہو۔ اگر تم اس لیکن کی بنا پر اپنی زندگی اس کے حوالے کرنے جا رہی ہو تو بہتر ہے شادی سے انکار کر دو، لیکن اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش ہو سکتی ہو اور ساری زندگی ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہو تو بے شک اس سے شادی کر لو، لیکن ایک بار اس سے پوچھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی، حیا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں اور بہت کچھ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ محبت ہی ہو، تم ایک بار پوچھ لینا۔ آنکھوں کی زبان پر بھروسہ کرنے سے بہتر کہ الفاظوں پر یقین کیا جا سکے۔ خیر چلو کلاس میں چلتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور وہ خاموشی سے چلا گیا، جبکہ خیال نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی، جبکہ حیا کافی دیر کتنی دیر وہاں بیٹھی اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اس میں کل لینڈ لائن پر بہت فون کیا ابریش کو، لیکن ہر بار اس کی ماما نے فون اٹھایا یہی کہہ کر کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب گھر آتے ہی مامی اور ماموں نے اسے بتایا کہ عظیم یہاں آیا تھا اور ابریش کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے ابریش پر کیا بیتی، نہ جانے عظیم انکل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ تو ہر وقت کیوں اسے ہی ڈانٹتے رہتے تھے۔ اس نے مامی کو پوری بات بتاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے یہ بتا کر پہلے جاتی کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں باہر گئی، لیکن تم نے تو بے وقوفی کی انتہا کر دی دھنا، تم دونوں اس طرح سے اکیلے چھپ چھپ کر ملنے گئی اور پھر گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں۔ مامی نے سمجھانے کے بعد اسے خوب ڈانٹا،
لیکن اس سے پرواہ کیا تھی ان کی ڈانٹ کی، اسے تو بس ابرش کی پڑی ہوئی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو۔ حیا گھر واپس آئی تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریحان اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ ان سب چیزوں سے وہ بیزار ہو چکی ہے، شاید وہ شادی کو انجوائے نہیں کر پا رہی۔ کیا بات ہے حیا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ وہ باہر لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی تازہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب ریحان اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں ریحان، بس میں سوچ رہی ہوں اب تھوڑے ہی عرصے میں مجھے یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بڑی ماما، میری ساتھ ساری فرینڈس، یونیورسٹی، یہ سب کچھ مجھے جو چھوڑ کر جانا پڑے گا، وہ کچھ اداس لہجے میں بولی، جبکہ اس اداس لہجے پر وہ مسکرا دیا۔ ماما اور چھوٹی ماما سے ملنے کے لیے ہم اکثر آیا کریں گے، تو اپنے ساتھ دوستوں کے نمبر لے لینا اور ہر روز ڈھیروں ساری باتیں کرنا۔ پھر ہم جب یہاں آیا کریں گے تو ان سے ضرور ملنے جایا کریں گے۔ میں تمہاری وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گا، جہاں تمہارے بہت سارے نئے دوست بن جائیں گے۔ اور جہاں تک پھولوں کا سوال ہے تو تمہاری یہ شکایت بھی بہت جلدی دور کر دوں گا، بس تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ تمہیں دیکھو ماما اور چھوٹی ماما تمہیں دیکھ کر پریشان لگتی ہیں، تم ہی شادی سے خوش نہیں ہو اور انہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کیے ہوئے ہو۔ چلو اب جلدی سے منہ ٹھیک کرو اور باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھو۔ تم نے غور بھی کیا ہے گھر میں سب لوگ کتنے پریشان ہیں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا، جبکہ حیا نے ایک نظر اندر بیٹھی صوبیہ اور زائمہ کو دیکھا، جن کا دھیان انہی کی طرف تھا، اور انہیں دیکھتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرائیں۔ اپنی اس بے جیسی ٹینشن کی وجہ سے وہ اپنی ماؤں کو کتنی تکلیف دے رہی تھی، لیکن اب نہیں، وہ اس سے شادی سے بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور وسیع باتیں اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک بات تھی ذہن میں، کیا تھا؟ وہ واقعی ہی ریحان سے محبت کرتی؟ ریحان ہی کیا اس کا مسٹر رائٹ تھا؟ امی میں وعدہ کرتی ہوں ابا کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، بس آپ میرے ساتھ چلیے، دیکھیے پلیز، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ بہت ضروری ہے آپ ہی کے لیے۔ اگر میں ان کے پاس نہیں گئی تو ساری زندگی پچھتاؤں گی، میں ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ نہیں دے پائی، اس لیے کہ پلیز امی چلیے میرے ساتھ، دیکھیے میں بہت جلدی ہم واپس آ جائیں گے پلیز۔ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل اپنی امی کو منا رہی تھی۔ رانیہ کی حالت کا سوچ کر امی کو بالآخر ماننا ہی پڑا۔ امی نے اجازت لی اور وہ خوشی خوشی گھر سے باہر نکلی، لیکن باہر گھر سے نکلتے ہی اسے خیال آیا کہ پھر ہاسپٹل کا ایڈریس تو وہ کھو چکی تھی، اور قاسم کے بھی گھر کافی نمبر ہے اس کے پاس۔ خاموشی سے وہ واپس اندر آئی۔ جب اسے درخت کا خیال آیا، کیوں نہ وہ درخت کی مدد لے لے۔ درخت کا نمبر تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ درخت ابھی گھر پر ہی ہے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا، امی کچن میں کچھ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے آواز آئی، میں ابرش ہوں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی تو درخت نے فوراً دروازہ کھولو۔ ہاں بولو، کوئی کام تھا؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر درخت خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا آپ مجھے آپ ہی والے ہاسپٹل میں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایڈریس گم ہو گیا اور مجھے زبانی یاد نہیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ میں ڈرائیور کو کیا بتاؤں گی؟ اگر آپ نہیں چل سکتے تو آپ مجھے ایڈریس بتا دیں۔ میں نے قاسم بھائی کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا نمبر نہیں لگ رہا، شاید وہ لوگ گھر پر موجود نہیں، اور میرے پاس صرف گھر کا ہی نمبر ہے۔ ابرش نے تفصیل بتائی تو وہ مسکرا دیا، یہ کوئی مسئلہ ہوا؟ تم چلو میں ابھی آ رہا ہوں۔ نہیں، میں پچھلی گلی میں جاتی ہوں، آپ وہاں آ جائیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس معاملے میں اس کا باپ اس پر کتنا شک کرتا ہے۔ اوکے تم چلو، میں آ رہا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ابرش خاموشی سے سیڑھیاں اترتی دوبارہ دروازے سے باہر نکلی اور پچھلی گلی کی طرف جانے لگی۔ اسے انتظار کرتے مشکل سے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ درخت گاڑی لے کر آ گیا۔ ابرش پانی دے، ابا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں ابرش کو پکارا۔ ابرش گھر پر نہیں ہے، ابا نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی ہے؟ یاسر کے گھر، ابا نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہاسپٹل گئی ہے، رانیہ کے پاس، اماں نے سچ بتایا۔ رانیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ایسے میں اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اس کی حالت بہت خطرناک بتائی۔ ابرش نے بہت منتیں کی تو میں نے اجازت دے دی،
میں جانتی ہوں آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوگا اس پر، لیکن میں اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اماں بھی بول رہی تھی کہ ابا کا اٹھا ہوا ہاتھ انہیں خاموش کر لیا۔ اگر اجازت دے دی ہے تو اب صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ پانی کا گلاس وہیں ٹیبل پر رکھ کر باہر نکل گئی، جبکہ اماں خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ قاسم ابریش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رانیہ کو آج واپس گھر شفٹ کیا گیا اور ابریش کے ساتھ ہی وہ واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب رانیہ کے 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور کبھی بھی ایک ننھا سا مہمان اس کے گھر میں آ سکتا ہے، لیکن رانیہ کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے سوپ بناتے ہیں؟ آپ کو کوئی صفائی کا خیال نہیں اور نہ ہی آپ ٹھیک سے چیزیں اس میں ایڈ کر رہی ہیں، چاہے میں خود بنا لوں گی۔ ملازمہ کام سے جان چھڑواتے ہوئے تیز تیز کام کر رہی تھی اور ابریش غصے سے ان پر بھڑک رہی تھی۔ ایک تو پہلے ہی رانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے اتنی بے احتیاطی۔ اس نے فیصلہ کیا جب تک رانیہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ یہاں سے جائے گی نہیں، لیکن وہ جانتی تھی ابا اس بات کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن اب وہ روز یہاں آ سکتی تھی، لیکن مسئلہ اس کے پیپرز کا تھا جو اگلے دنوں میں شروع ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی، لیکن کوئی بھی پریشانی اس کی بہن سے زیادہ نہیں تھی۔ وسیع کا فون آیا تو اس حیا نے اٹھا لیا۔ تم نے پوچھا ریحان سے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ وسیع کا پہلا یہی سوال تھا۔ وسیع میں نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس طرح سے بار بار ایک ہی سوال کرنے کا فائدہ؟ اس کی ایک ہی بات کی رٹ نے حیا کو تپا دیا۔ حیا میں تو صرف پوچھ رہا تھا، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی پوچھنے میں کون سا کوئی حرج ہے، پرسوں نکاح ہے۔ تم نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ تم ایسے انسان کے ساتھ ساری زندگی خوش رہ سکتی ہو جو تم سے محبت ہے بھی یا نہیں تمہارے دل میں، جس کے لیے جگہ بھی نہ ہو؟ حیا تمہاری زندگی ہے، اس کے بارے میں تم نے سوچنا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ تمہارا خواب صرف ریحان کی بیوی بن کر رہنا ہے۔ وسیع نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ حیا فون کو گھورتے ہوئے اسی کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا سب کچھ جان چکے ہیں، لیکن نہ تو ابا نے اس بارے میں اس سے کچھ پوچھا اور نہ ہی ابریش نے کچھ بتایا۔ سب کچھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ پھر اس کے پیپرز شروع ہو گئے۔ ابریش اور دنک کا سارا دھیان ان کے پیپرز پر تھا۔ جب ایک دن گھر واپس آتے ہوئے دنک نے اپنی گھر میں تابش کو دیکھا۔ او بیٹا تابش، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہے، پرسوں اس کے دوست کا نکاح ہے۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، لنچ میں تمہیں باہر ہی کروا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کل میرا انگلش کا پیپر ہے جسے تیار کرتے ہوئے میری جان ہلکان ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بیچ رہی ہیں؟ دنک نے کچن میں آ کر کہا اور ماما تابش کے لیے چائے بنانے لگی۔ بیٹا تم نے کون سا انگلش میں پاس ہو جانا ہے؟ تمہارے رزلٹ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ یہاں سے تم پاس نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے زندگی کے امتحانات کے بارے میں سوچو۔ چلو جاؤ، فٹافٹ جا کر چینج کرو، اب تابش کے ساتھ شاپنگ پر جاؤ، مامی نے حکم دیا۔ میرا کیا ہے، میں چلی جاؤں گی، لیکن میں فیل ہو گئی تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر نکلی۔ دنک کافی خوش نظر آ رہی تھی، جسے فیل ہونے کا بہانہ مل گیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور باہر آ جاؤ۔ تابش نے ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھا۔ سادہ سا لون کی گرین ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ سے پاک کے چہرہ، آج تو آنکھوں میں کاجل بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ بابا کی طرف سے خاموشی نے ایک قسم کی اجازت دے دی اور اب وہ رانیہ کے لیے آتی اور سارا دن رانیہ کا خیال رکھتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ابا امی نے رانیہ کی طرف سے اپنا دل نرم کیا، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس لڑکی کا تعلق صرف تم سے ہے، ہم سے نہیں، جبکہ ابا نے تو یہ بھی کہہ دیا اس گھر میں رانیہ کا ذکر برداشت نہیں کریں گے، لیکن اسے اس کے گھر جانے سے ٹوکتے نہیں تھے۔ اس بات کو لے کر وہ خوش تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اب اسے رانیہ کے گھر آنے کے لیے چھپ چھپا کر نہیں آنا پڑتا تھا۔ اب وہ پرسکون انداز میں آئی اور خاموشی سے لوٹتی۔ دنک آج اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پر گئی، اس لیے ابریش اکیلے آئے، لیکن دنک کو یہاں دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وہ اسے تھینک یو بولنا چاہتی تھی، اس نے اس کی اتنی مدد کی۔ اچھا لڑکا ہے، ابریش نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرے دوست کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آج ہی خیریت معلوم کرنے والا ہوں، تم ساتھ چلو گی؟ تابش نے اپنی مرضی سے اسے خوب ساری شاپنگ کروائی اور ہر چیز اپنی مرضی سے لے کر دی اور زبردستی سے چیزیں پسند کرنے کے لیے شاپنگ کی۔ کس کی طبیعت خراب ہے؟ دنک نے پوچھا۔ تم جانتی ہو اسے، رانیہ قاسم کی وائف، تمہاری سہیلی کی بہن، تابش نے بتایا تو وہ کھل اٹھی۔
کیا سچ میں ہم رانیہ آپی کے گھر جا رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے گھر سے یہ بتاتے تو میں ابرش کو بھی ساتھ لے آتی، وہ بھی اپنی بہن سے مل لیتی، لیکن اب تو وہ کبھی بھی اپنی بہن سے نہیں مل سکتی کیونکہ اسے گھر سے اجازت نہیں ملی۔ تو چلیے اس بات کو ختم کرنے کے بعد تابش کسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، چلیے نا میں تو جاؤں گی، دنک چہکتے ہوئے بولی، جبکہ تابش اسے گاڑی سے ایک گفٹ نکال کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ پیک شدہ گفٹ کو دیکھتے ہوئے دنک نے پوچھا۔ تمہارے لیے فون، دراصل میں تمہارے گھر فون جب بھی کرتا تو تمہاری مامی اٹھاتی، اس لیے سوچا کیوں نہ تمہیں گفٹ کر دوں تاکہ جب دل کرے تم سے بات کر لوں، تابش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں لوں گی، مامی ڈانٹیں گی مجھے، اس نے فوراً اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ کیا ہو گیا دنک، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں، وہ تمہیں کیوں ڈانٹیں گی؟ اچھا ڈانٹتی تو نہیں، واپس دے دینا، تابش نے اس کے ہاتھ میں پھر سے گفٹ دیا، جو اس نے آہ میں سر ہلاتے ہوئے رکھ دیا۔ اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا تو میں سارے الزام آپ پر لگاؤں گی، دنک نے اپنی پلاننگ پہلے ہی بتا دی۔ نو مسئلہ، جو چاہے کر لینا، وہ مسکراتے ہوئے گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا اور دنک تابش سے گفٹ کھول کر موبائل دیکھنے لگی۔ ابری نے سب کے لیے چائے بنا کر دی، وہ کافی خوش تھی اور اس کا سہارا ہو جانے کی وجہ سے رانیہ بھی کافی مطمئن تھی، جبکہ درک کا بار بار ابرش کو دیکھنا، اس کی مدد کرنا، ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا رانیہ کو بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس لیے وہ کوشش کرتی ابرش درک سے دور رہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی جو غلطی رانیہ نے کی وہ ابرش کرے، اپنی ماں باپ بہن سے دور رہ کر جتنا وہ تڑپی ہے اور کوئی نہ تڑپے۔ وہ سب کچھ ابرش کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکتے ہی آواز پر قاسم اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا، جبکہ سامنے تابش اور دنک کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ جب دنک بنا چہچہاتے رانیہ کے پاس جا پہنچی، جبکہ ابرش کو یہاں دیکھ کر خوشی سے چیخیں مار ڈالی۔ اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ ابرش کی زندگی میں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، جبکہ درک اسے آنکھوں سے اشارے سے بتا چکا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ ملانا چاہتا تھا۔ نکاح والے روز بھی وہ اس سے ٹھیک سے نہیں مل سکا، لیکن درک کی پسند سے اسے واقعی بہت خوشی ہوئی۔ وہ کافی دیر قاسم کے ہی گھر پر رہیں اور پھر تابش نے ابرش کو چلنے کی آفر کی، جس پر درک کا بھی کام بن گیا۔ لیکن جب تک تابش کے بنے ہوئے منہ کی وجہ سمجھتا تب تک ابرش تیار ہو چکی تھی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تیری بھی منزل وہی ہے جو ہماری منزل ہے، کیا بعد میں اکیلا آتا رہے گا؟ تابش نے آفر کی تو وہ مسکرا دیا۔ قاسم، میں صبح یہیں سے اپنی گاڑی لے جاؤں گا، فی الحال کمپنی اچھی مل رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے قاسم سے مل رہا تھا، جبکہ کمپنی کہتے ہوئے درک کو ابرش کی طرف دیکھ کر مسکرانا رانیہ کو مزید ڈر میں ڈال گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، صبح اس کا نکاح تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت ڈری تھی، بس وسیع نے جو کچھ اسے بتایا وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بعد اس کی فیملی پر کیا گزرے تھی، لیکن وہ ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ریحان اس کا مسٹر رائٹ نہیں تھا، وہ زندگی صرف ریحان کی بیوی بن کر نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی بن کر گزارنا چاہتی تھی، اپنا نام بنانا چاہتی تھی، اور یہ ریحان کے ساتھ یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ کل ہی اس نے ریحان سے پوچھا کہ کیا وہ شادی کے بعد اسے جاب کرنے کی اجازت دے گا، جس پر اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان مردوں میں سے نہیں جو اپنی بیویوں کو دوسروں کے آفس میں کمانے کے لیے بھیجتی۔ وہ ایک غیرت مند انسان ہے، اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اتنا کمانے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی سے جاب کروائے۔ اور اس جواب کے بعد حیا کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کے پاس آج رات کا وقت تھا جس میں یا تو اس کی آزادی تھی یا زندگی کے لیے قید۔ ماما اور بڑی ماما کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ بعد میں ریحان کو بھی سمجھا پائی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت اس نے انکار کیا تو زبردستی اس کی شادی کے ساتھ کروا دی جائے گی، اور جب حیا اسے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وسیع اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ تابش، قاسم اور درک نے پوری نکاح کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی۔ ریحان کو اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پاس بھائیوں جیسے 3 دوست تھے جنہوں نے اپنے فرض نبھاتے ہوئے ہر چیز پرفیکٹ کی۔ رانیہ تو نہیں آ سکی، لیکن تابش دنک کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ابرش کو کہا کہ پیپر کی تیاری کرے، کل ہم خوب نقل دیں گے، کیونکہ انگلش دنک کے سر کے اوپر سے گزرتی اور وہ ہمیشہ اس معاملے میں ابرش سے مدد لیتی۔ سارا انتظام مکمل تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ ریحان کی زندگی میں وہ دن آ گیا جس کا انتظار
وہ بچپن میں کر رہا تھا، اس کی شفاف محبت اس کے نکاح میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے ریحان سے نکاح کی کارروائی شروع کی اور اس کی رضامندی کے بعد اب وہ حیا کے کمرے میں آئے، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر سب پریشان تھے۔ دلہن کے جوڑے کے ساتھ ایک نوٹ تھا۔ صوبیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس نوٹ کو اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس نوٹ کو کھول کر پڑھتی، ریحان نے اسے تھام لیا۔ آئی ایم سوری ریحان، میں جانتی ہوں میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، شاید آپ لوگ مجھے کبھی معاف بھی نہ کریں، لیکن میں زندگی میں صرف ریحان کی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی، میں حیا بننا چاہتی ہوں، مسز ریحان نہیں، میں اپنا پہچان بنانا چاہتی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ریحان نے دھڑکتے دل کے ساتھ نوٹ کو مٹھی میں بیجا۔ روئے نہیں چھوٹی ماما، کچھ نہیں ہوگا حیا کو، میں واپس لے آؤں گا، آج ہی اس نے صوبیہ کو تھامتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیا کو کہاں سے لائے گا، کہاں سے تلاش کرے گا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت غصے اور انا مسئلہ بنانے کی بجائے اسے صرف یہ پتا تھا کہ بیاہ کسی بھی مصیبت میں پھنس چکی ہے، حیا کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ اسے اپنی معصوم سی حیا کو واپس لانا تھا اور اسے کسی بھی انتہائی گھٹیا قدم اٹھانے سے روکنا تھا۔ کسی بھی حال میں کاغذ ہاتھ میں لیے وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے کہیں چلا گیا، لیکن کہاں کوئی نہیں جانتا۔ پیچھے لوگ باتیں کر رہے تھے، صوبیہ اور زائمہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، جبکہ قاسم، درک اور تابش انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ تو چلیے فرینڈز، اس ناول کا یہ پارٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔